सुहाग रात के वक्त मेरा शौहर जिद करने लगा, बगैर सफ़ेद चादर बिछाए वो रात नहीं मनाएगा। उसे मेरे कुंवारेपन का सबूत चाहिए था जो मैं पहले ही खो चुकी थी। मैंने लाख बहाने बनाए मगर उसने बेड की चादर बदलकर सफ़ेद चादर बिछा दी और मुझे अपने करीब करने लगा। जैसे ही वो हम बिस्तर हुआ और उसकी नज़र चादर पर पड़ी, उसके साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। आज मेरी शादी थी मगर मैं उसके लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप से साफ कह दिया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी शादी ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था जो मैं किसी सूरत जाहिर नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी माँ के आगे रो रो कर मिन्नतें की थी कि खुदारा मेरी शादी मत करो, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। कहने लगे, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हम तुम्हारी शादी करके अपने फ़र्ज से सबको दूर होना चाहते हैं। हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा ये सोचकर ही हमें डर लगता है। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें तुम अपने शौहर के साथ खुशी की ज़िंदगी गुजार सकोगी। मेरी जिद देखकर माँ ने हाथ जोड़ दिए। मैं अपनी माँ को रोता ना देख सकी, इसलिए मजबूरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं दुल्हन बनी शौहर के घर आई। ननद ने मुझे कमरे में बिठाया। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। दिल की धड़कनें तेज़ थी, हाथ सर्द पड़े हुए थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। सोच रही थी कि अभी कुछ देर में मेरा शौहर कमरे में आएगा और ये ख्याल आते ही जान निकलने लगी थी। मैं ही सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने मेरा शौहर अफनान खड़ा था। उसे देखकर मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई हों। उसने एक नज़र मुझे देखा मगर उसके माथे पर शिकने थी। वो दरवाजे से ही पलट गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चला गया। मेरा दिल जैसे सीने में रुक सा गया। कुछ देर बाद दरवाज़ा दोबारा खुला तो मेरी जिठानी बदहवासी के आलम में अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में सफ़ेद चादर थी। कहने लगी, एक तो शादी के हंगामे में मैं ये भी भूल गई थी कि अफनान ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर सबके सामने हंगामा कर दिया। जल्दी से बेड की चादर बदल दो। मैं बेड से उठी। उसने पुरानी चादर उतारी और सफ़ेद चादर बिछा दी। उसे देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। कहने लगी, अफनान बड़ा वहमी है। कह रहा था कि पहली रात सफ़ेद चादर ना हो तो कैसे पता चलेगा लड़की कंवारी है या नहीं। ये बात सुनकर मेरे जिस्म से पसीना छूट गया। जिठानी जा चुकी थी मगर मैं बदहवास थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। कुछ देर बाद अफनान वापस आया। इस बार उसके चेहरे के तासुरात नरम थे। वो मेरे पास बैठ गया। जैसे ही उसने मेरा चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया, मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। वो कुछ देर मोहब्बत से मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। जितनी तारीफ़ें मैंने तुम्हारी भाभी से सुनी थी वो सब कम लग रही हैं। ये कहकर उसने जेब से एक मखमली डिबिया निकाली। उसमें एक चेन थी जो वो मेरे गले में पहनाने लगा। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन को छूने लगी तो मेरी जान निकलने लगी। उसकी आंखों में ख्वाहिश की चमक थी और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगा, मगर मैं फ़ौरन पीछे हट गई। वो मुस्कुराया और बोला, सारा, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। उसने मेरा हाथ पकड़ा जो बर्फ़ की तरह सर्द था। शायद वो मुझे तसल्ली देना चाहता था। कहने लगा, ये सब हलाल है, घबराओ मत, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा। मगर मेरी घबराहट की वजह कुछ और थी। मैं घर से निकलने से पहले नींद की 4 गोलियां खाकर आई थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों में नींद उतरने लगी और मैं गहरी नींद में चली गई। जब होश आया तो मैं अपने ही कमरे में थी। मेरे बाजू में ड्रिप लगी थी। जिठानी मेरे पास बैठी थी, ननद भी खड़ी थी। अफनान कमरे में चहलकदमी कर रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो जिठानी ने कहा, लेटी रहो, डॉक्टर अभी गई है। डॉक्टर ने जाते हुए कुछ दवाएं दी थी और कहा था कि इन्हें बाकायदगी से देना। जिठानी बोली, मैं तुम्हारे लिए दूध ले आती हूँ। वो और ननद दोनों चली गई। मैंने अफनान की तरफ देखा। उसके माथे पर शिकने थी। वो गुस्से से बोला, ये क्या तमाशा था, तुमने नींद की गोलियां क्यों खाई? मैंने नज़रें झुका ली और आहिस्ता कहा, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मुझे शादी से डर लगता है। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, तो इसका हल ये था, तुमने सबको परेशान कर दिया। हर लड़की को शादी की रात कुछ ना कुछ खौफ होता है, मगर कोई नींद की गोलियां नहीं खाता। मेरी ड्रिप ख़त्म हो चुकी थी। वो मेरे पास आकर नरमी से बोला, मैंने आज की रात बहुत ख्वाब देखे थे, मगर शायद तुम्हें वक्त चाहिए, मैं तुम्हें वक्त दूंगा।
تاکہ تم ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ یہی تو میں چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب نہ آئے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، مگر میں جانتی تھی یہ کب تک ممکن ہے، وہ کتنا صبر کرے گا۔ چند دن، شاید ایک ہفتہ، یا زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں خواہشوں کا طوفان تھا اور میں بے جان سے بیٹھی تھی۔ نہ دل میں خوشی تھی، نہ زندگی کی کوئی امنگ، کیونکہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں، زبردستی کا ایک بوجھ تھی۔ جبراً ایک رشتہ قائم کیا گیا تھا۔ خیر، میرا سارا خوف اس بیڈ شیٹ سے جڑا تھا جو میرے لیے گویا موت کا پیغام لے کر آئی تھی۔ اگر اس رات میں نے نیند کی دوا نہ کھائی ہوتی تو شاید عفنان کہنے لگا کتنی خوبصورت اور معصوم ہو تم، مگر تمہیں دیکھ کر دل میں بے ایمانی کے خیالات آنے لگتے ہیں، لیکن خیر، تمہارا خیال رکھنا تو بھی میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میری ساس میرے لیے دودھ کا گلاس لے آئی۔ دودھ پلا کر انہوں نے مجھے سونے کے لیے کہا۔ دوبارہ لیٹ گئی اور سو گئی۔ میرے سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ایک نند تھی جو شادی شدہ تھی، ایک جیٹھ اور جیٹھانی تھے جو الگ گھر میں رہتے تھے اور صرف شادی کے دنوں میں آئے ہوئے تھے۔ میری جیٹھانی اور نند دونوں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ عفنان نے 2-3 دن تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس شوہر اور بیوی کے تعلقات کے بارے میں بات کرتا تھا۔ انہی دنوں میں سمجھ گئی تھی کہ وہ استعمال شدہ چیزوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ کہتا مجھے ایسی چیزوں سے نفرت ہے جو کسی اور کے استعمال میں آ چکی ہوں۔ ایک دن کھانے کے دوران میری جیٹھ نے عفنان کے گلاس سے پانی پی لیا، پھر وہی گلاس دوبارہ عفنان کے سامنے رکھ دیا، مگر میں نے دیکھا کہ عفنان نے دوسرا گلاس اٹھایا۔ ایک بار میں نے اس کا تولیہ استعمال کر لیا تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگا۔ بولا میری چیزوں کو کوئی استعمال کرے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، برائے مہربانی میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ وقت گزرتا گیا مگر میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا، کیونکہ جو سچ میں اپنے دل میں چھپا کر لائی تھی وہ اتنا بھیانک تھا کہ کوئی بھی مرد برداشت نہ کر پاتا۔ عفنان کی عادتیں دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھتا تھا۔ سوچتی تھی اگر وہ مجھ سے اپنا حق مانگے گا تو میں کیا کروں گی۔ شادی کو 8 دن گزر گئے تھے۔ میں نے گھر کے کام شروع کر دیے تھے، کھانا بھی خود بنانے لگی تھی۔ شام کو جب عفنان آفس سے واپس آیا تو کھانے کے دوران بس مجھے ہی دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد میں برتن دھونے کچن میں گئی تو وہ میرے پیچھے آ گیا۔ کہنے لگا بڑی ظالم ہو تم، 10 دن گزر گئے شادی کو اور تمہیں میرا کوئی خیال نہیں۔ اس نے میرے ہاتھ سے برتن لے کر سکھانے رکھ دیے۔ بولا چھوڑو یہ سب، میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے تک لے گیا۔ دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی تو میرا جسم کانپنے لگا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانس رکنے لگا۔ عفنان نے مجھے بیڈ پر بٹھایا، بولا آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی لڑکی ایسا برتاؤ نہیں کرتی، گھر کے کام کرتی ہو، بات چیت ٹھیک سے کرتی ہو، مگر میرے قریب آتے ہی کانپنے لگتی ہو۔ کب تک ایسا چلے گا؟ میں نے آہستہ سے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بولا میں ہوں نا، تمہارا سارا خوف دور کر دوں گا، تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اس نے میرے چہرے سے بال پیچھے کیے، آہستہ آہستہ میرے چہرے کو چھونے لگا۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ روک لیا، مگر اس بار اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور بولا آج نہیں سارا، آج تم مجھے نہیں روکو گی، چاہے مجھے زبردستی کرنی پڑی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر میں نے ضبط کر رکھا تھا۔ پھر اچانک وہ پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ بولا ارے سفید چادر تو بچھائی ہی نہیں۔ وہ الماری کی طرف بڑا اور سفید چادر ڈھونڈنے لگا، مگر وہ چادر تو میں پہلے ہی چھپا چکی تھی۔ کچھ دیر تلاش کے بعد جب اسے نہ ملی تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ بولا سفید چادر نے آج تمہاری جان بچا لی، پتہ نہیں بھابھی نے کہاں رکھ دی۔ پھر وہ لیٹ گیا۔ بولا سارا تم اب تک میری عادتوں کو سمجھ چکی ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ مجھے ایسی لڑکی ملے جو پہلے ہی اپنی عزت گنوا چکی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے بتی بند کر دی اور سو گیا، مگر میری نیند اڑ چکی تھی۔ اگلے دن عفنان بولا کہ اس کا ایک دوست باہر ملک سے واپس آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے چائے پر بلائیں۔ میں نے چائے کا اچھا انتظام کیا۔ شام کو وہ دوست آیا۔ عفنان نے مجھے بلایا، بولا میرا دوست تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں کیوں کسی غیر مرد سے ملوں؟ وہ بولا وہ میرا بہت اچھا اور شریف دوست ہے، اجنبی نہیں۔
اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ڈرائنگ روم کی طرف لے جانے لگا۔ جیسی ہی میری نظر اس کے دوست پر پڑی، میرے ہوش اڑ گئے۔ زمین جیسی میرے پیروں کے نیچے سے نکل گئی۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ افنان کہنے لگا، کیا ہوا سارا؟ چلو اب بس ایک ہی تو ملاقات کرنی ہے۔ میں نے بمشکل کہا، میرا سر چکرانے لگا ہے، تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری حالت دیکھ کر وہ کچھ نہ بولا اور خود ہی اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ میں کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہی شخص افنان کا دوست بن کر بیٹھا تھا، روحان۔ وہی روحان جس سے میری پہلی ملاقات ایک سٹور میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی نیو پارک کارڈ لینا چاہتے تھے، مگر صرف ایک ہی کارڈ بچا تھا۔ ہم دونوں میں بحث ہو گئی، مگر آخر کار روحان نے وہ کارڈ مجھے دے دیا، مگر اس پر اپنا نام اور نمبر لکھ کر۔ یہی وہ آغاز تھا جس نے میری زندگی کو ایک خوفناک انجام کی طرف دھکیل دیا۔ جب میں گھر آ کر بیٹھی تو دیکھا کہ اس کارڈ پر اس لڑکے کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ وہ کافی خوبصورت نوجوان تھا، مگر مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اب وہ کارڈ میرے کسی کام کا نہیں رہا تھا، کیونکہ اگر میں وہ کارڈ اپنی سہیلی کو دیتی تو اس پر اس لڑکے کا نام اور نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے غصے میں اس نمبر پر کال کی اور ڈانٹنے لگی کہ تم نے اپنا نمبر اس پر کیوں لکھا ہے؟ اب یہ کارڈ میرے کسی کام کا نہیں رہا۔ بس وہیں سے باتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو بڑھتے بڑھتے بہت آگے نکل گیا۔ مجھے روحان سے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا۔ پہلے تو ہماری باتیں عام سی ہوتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس نے میری تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگا، تم مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر تم سے بحث شروع کی تھی۔ مجھے کارڈ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے تو تم سے دلچسپی تھی، اس لیے میں نے اپنا نمبر لکھا تھا۔ پہلے میرا ارادہ صرف دوستی کا تھا، جیسے اور لڑکیوں کی دوستی ہوتی ہے، مگر یہ دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ 6 ماہ کے اندر ہی یہ حال ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ اب ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ وہ باتیں بھی کرنے لگے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شیطان جب انسان پر غالب آتا ہے تو عقل سلیپ ہو جاتی ہے، اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں بہکنے لگی، اپنی راہ سے ہٹ گئی۔ اس وقت میں انٹر کی طالبہ تھی۔ عمر صرف 17 سال۔ یہی وہ نازک عمر ہوتی ہے جب لڑکیاں جذبات کے بہاؤ میں آ جاتی ہیں۔ ایک دن روحان نے مجھے باہر ملنے کے لیے بلایا۔ میں خود بھی اس کی دیوانی بن چکی تھی، اس لیے چلی گئی۔ ایک ملاقات کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلی ملاقات ایک کیفے میں ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر دل بھرتا ہی نہیں تھا، اور ہم مزید قریب ہونا چاہتے تھے۔ روحان نے کہا کہ وہ جلد امریکہ جا رہا ہے اپنے بڑے بھائی کے پاس، اور 3 سال بعد واپس آ کر میرا رشتہ مانگے گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، روحان، میں 3 سال کیسے گزاروں گی؟ اس کی آنکھیں بھی نم تھی۔ میں روتے روتے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کب ہم دونوں حدود پار کر گئے۔ وہ لمحہ جو صرف ایک ملاقات ہونا چاہیے تھا، میری زندگی کا سب سے بڑا داغ بن گیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو خود پر رونا آنے لگا۔ روحان نے کہا، میں تم سے کبھی بے وفائی نہیں کروں گا، تم بس میرا انتظار کرنا۔ میں نے کہا، اگر تم نہ لوٹے تو؟ کہنے لگا، میں ضرور آؤں گا، بس تم شادی مت کرنا، میرا انتظار کرنا۔ وہ چلا گیا۔ پہلے تو وہ بات کرتا رہا، مگر پھر کالیں آنا بند ہو گئی۔ اس کا فون بھی بند ہو گیا۔ میں نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ 4 سال تک میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں 21 سال کی ہو چکی تھی۔ رشتے آنے لگے تھے اور میں ہر بار بہانے بناتی، مگر آخر کار افنان کا رشتہ آیا۔ وہ خوبصورت، پڑھا لکھا اور شریف لڑکا تھا۔ انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میرے والدین نے میری شادی افنان سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات جب سفید چادر بچھائی گئی تو میرا دل دہل گیا، کیونکہ میں جانتی تھی اگر افنان کو پتہ چل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اب روحان میرے شوہر کا دوست بن کر میرے سامنے آ چکا تھا۔ میں ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کیوں آیا تھا؟ جب 4 سال میں نہیں آیا تو اب کیوں آیا تھا؟ افنان میرا شوہر جو سفید چادر کا اتنا قائل تھا کہ وہ اس کے بغیر مجھے قبول نہ کرتا، اب روحان کا ذکر کر رہا تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ افنان آیا تو میں رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، سر میں درد ہے۔ وہ بولا، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں دوا لے لوں گی۔ افنان نے کہا، روحان میرا بہت گہرا دوست ہے، جانتی ہو اس کے ساتھ کیا ہوا؟
میں خاموش رہی۔ کہنے لگا اسے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی، مگر اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ لڑکی کی خاطر پردیس گیا، مگر وہاں حادثہ ہو گیا، ایک ٹانگ خراب ہو گئی، فون بھی گم ہو گیا۔ 4 سال تک وہ واپس نہیں آ سکا۔ جب واپس آیا تو سنا کہ وہ لڑکی شادی کر چکی ہے۔ وہ اسے بے وفا سمجھتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، افنان مجھے معاف کر دو، میں وہی لڑکی ہوں۔ پھر میں نے سب کچھ سچ سچ کہہ دیا۔ افنان کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا، مگر وہ خاموش رہا۔ کہنے لگا، محبت اور عزت ایک ساتھ صرف شوہر دے سکتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں۔ لیکن تم چیز نہیں ہو، تم میری بیوی ہو۔ بیوی شوہر کا لباس ہوتی ہے اور لباس جسم کی کمیاں چھپاتا ہے۔ میں تمہاری غلطی چھپا لوں گا کیونکہ تم میری ہو۔ میرا دل بھر آیا، میں روحان کو بھول چکی تھی۔ اب افنان کی محبت میرے دل میں اس سے 1000 گنا زیادہ جگہ بنا چکی تھی۔ افنان نے روحان سے دوستی ختم کر دی اور پھر کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، ہمارا ایک پیارا سا بیٹا ہے۔ افنان نے کبھی مجھے میرے ماضی کے حوالے سے طعنہ نہیں دیا اور میں دل سے یقین کر چکی ہوں، اصل محبت صرف شوہر سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ گناہ کی محبت صرف عزت چھین لیتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے شوہر سے محبت کرو، نہ کہ کسی غیر مرد سے۔ محبت کے نام پر اپنی عزت کو داؤ پر نہ لگاؤ۔